बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मर्द का ज़हनी सुकून खामोश और पुरसुकून औरत में होता है। खुद में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने का यही तरीका है कि अपनी कदर को रफ्ता रफ्ता जाहिर करो। हर शख्स तारीफ और अहमियत चाहता है, उन्हें अहम महसूस कराओ, लोग तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। अपने इरादे छुपाओ, कभी भी सब कुछ जाहिर न करो। राजदारी ताकत पैदा करती है। हमेशा दस्तयाब मत रहो, ज्यादा दस्तयाबी तुम्हारी अहमियत घटा देती है। मोतदिल अंदाज में जवाब दो, दुश्मन को दोस्त में बदलना सीखो। जर्मन कहावत है कि कुत्ते को अपना खौफ और इंसान को अपनी जरूरत सूंघने न दे, वरना वो दोनों आपको काट लेगी। साइकोलॉजी कहती है कि जिसको सियाह रंग पसंद हो उसकी जिंदगी बहुत रंगीन और दिलकश होती है। सियाह रंग को ताकत और मजबूती की अलामत भी कहा जाता है। बड़ा दुश्मन तुम्हारी अहमियत को जाहिर करता है, दुश्मन तुम्हें तेज करता है और तुम्हारी शनाख्त बनाता है। इंसान आखिरी लम्हे तक अपने आप को यकीन दिलाता रहता है कि अचानक मौत दूसरों को ही आती है, मुझे शायद ना आए। मगर हकीकत यह है कि कुल्ल नफ्सिन जायकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चिकना है। नाज़रीन, अगर ये चीजें आपकी लाइफ में है तो बदकिस्मती से आप बहुत आसानी से स्ट्रेस या ज़हनी दबाव का शिकार होंगे। हर काम में सुस्ती से काम लेना, कोई खास मकसद का न होना, वक़्त और फुर्सत का सही इस्तेमाल न करना, वॉक या एक्सरसाइज न करना, नींद का दौरानिया पूरा न करना, सारा दिन कमरे में रहना, धूप न लगवाना, सोशल मीडिया का हर वक्त इस्तेमाल, अच्छी खुराक का ख्याल न करना, अपने आप को भूल जाना और इबादतों में दिल न लगना। जो लोग ज्यादा बैठे रहते हैं या वर्जिश नहीं करते, उनकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। वजन उठाने या चलकदमी जैसी सरगर्मियां हड्डियों को मजबूत करती हैं। कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों के बुनियादी अज्जा हैं। उनकी कमी से हड्डियां कमजोर, नरम या बआसानी टूट सकती हैं। अपने अंदर के कामयाब इंसान को बाहर लाने के लिए ये 6 बातों पर गौर करें। जिस काम को करने का इरादा हो उसका आगाज आज से ही करें। अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाए, आपको वो लोग कामयाब नजर आएंगे जो आपके मुकाबले में कम काबिल हैं, मगर आप और उनके दरमियान बुनियादी फर्क अमल का है। आप सोचते रहे और वो अमल करेंगे। कभी कभी खुदार्जी बुरी नहीं होती। अगर आप हमेशा दूसरों का सोचते रहेंगे तो लोगों के हाथों इस्तेमाल होते रहेंगे। सोशल मीडिया पर बिलावजा वक्त ज़ाया करने का मतलब ये है कि आप एक बेमकसद जिंदगी बसर कर रहे हैं। औकात को कीमती बनाएं। रोते रहने और शिकायतें करने से कुछ तब्दील नहीं होगा। ये दुनिया काफी बेरहम है। पैसा आपकी जिंदगी के तकरीबन 90% मसाइल का हल है। अपने सलाहियतों को बरोकार लाकर पैसा कमाएं। आप अगर किसी मुश्किल में हैं तो यह याद रखें, आपको कोई उस मुश्किल से निकालने नहीं आएगा। जो करना है आपने खुद करना है। खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ना है या अपने हालात बदलने हैं, फैसला आपका है। नाज़रीन, चेहरे की सफाई के लिए लेमू इस्तेमाल करें। लेमू को ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर समझा जाता है और ये जिल्द को साफ करने के लिए एक बेहतरीन जरिया है। रोगनी या चिकनी जिल्द के मालिक अफराद लेमू का इस्तेमाल उसमें कुछ शामिल किए बगैर कर सकते हैं, यानी लेमू का रस उनकी जिल्द के लिए मुअस्सर है। लेकिन खुश्क जिल्द के लिए सिर्फ लेमू का रस इस्तेमाल करना मुफीद नहीं। उनके लिए आसान नुस्खा यह है कि 1 चम्मच लेमू के रस में 1 चमचा शहद मिलाकर जिल्द पर लगाए। 10 मिनट के बाद धो लें। इस मास्क से आपकी जिल्द तरोताजा हो जाएगी। जिल्द को निकालने के लिए 1 प्याली दूध लेकर 1 कपड़ा उसमें भिगोकर जिल्द पर रगड़ें। खुश्क होने पर दोबारा यही अमल दोहराएं। 1 हफ्ते तक गुस्ल करने के बाद यह अमल दोहराने से जिल्द की रंगत में वाज़ेह फर्क महसूस करेगी। इसके अलावा लेमू को 2 हिस्सों में काट कर आहिस्ता आहिस्ता चेहरे, हाथों और पाँव पर मसाज करें। उसे 10 से 15 मिनट लगा रहने दें और बाद में धो लें। लेमू का रस और शहद जैतून के तेल में मिलाकर 10 से 15 मिनट के लिए चेहरे पर मसाज करें, बाद अज़ा पानी से धो लें। इसमें एक एहतियात यह बरतें कि लेमू का रस लगाने के बाद धूप में हरगिज न निकलें और जिल्द पर मौजूद जख्मों पर लगाने से भी इज्तिनाब करें। जिल्द को खूबसूरत और दिलकश बनाने के लिए 1 कप चावलों को धो लें। उसमें 1 कप पानी डालकर 1 घंटा या पूरी रात के लिए डाम कर रख दें।
پانی سے چاول چاننے کے بعد اسے ایک ہفتے کے لیے فریج میں محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ روزانہ چہرہ دھونے کے بعد ان چاولوں کے پانی سے روئی کی مدد سے اپنا چہرہ صاف کریں یا اسپرے بوتل کی مدد سے چہرے پر اسپرے کر لیں۔ اس سے آپ کی اسکن چمکدار اور نکھر جائے گی، کھلے مسام بن ہو جائے گی اور جلد نرم و ملائم محسوس ہوگی۔ ناظرین، مشہور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، والذی لا الہ الا ھو لقد حلت العزلۃ فی ھذا الزمان، اور ذات پاک کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، ہمارے اس دور میں گوشت نشینی حلال ہو چکی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر ان کے زمانے میں گوشت نشینی حلال تھی تو پھر آج تو واجب ہو چکی ہیں، اور ہم اپنے زمانے کو دیکھیں تو شاید گوشت نشینی فرض ہو۔ جو لوگوں سے دور رہتا ہے وہ فتنوں سے دور، گناہوں سے دور رہتا ہے۔ شمع العوارض میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک شخص نے اپنے گھر کے دروازے پر لکھا، اللہ رب العزت اسے پوری جزا دے جسے ہم نہیں جانتے، اور ہمارے دوستوں کو جزا نہ دے، کیونکہ ہمیں جو بھی تکلیف پہنچی وہ دوستوں کے ہاتھوں سے ہی پہنچی ہے، ان سے دوری ہی ہمارے لیے سعادت مندی ہے۔ ناظرین، انسانی دماغ مہنگی کار کی مانند ہے جسے فقط اچھی خوراک ہی صحت مند رکھ سکتی ہے۔ اگر دماغ کو اچھی خوراک میسر نہ آئے تو پھر دماغ بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے۔ بری خوراک خصوصاً شوگر اور کاربوہائیڈریٹس کا بھی جائز استعمال انسانی نظام ہضم میں اچھے بیکٹیریاز کی تعداد کم کر دیتا ہے، اور مستقل بری خوراک کھاتے رہنے سے آنتوں کے اندر ہلکی ہلکی سوزش رہنا شروع ہو جاتی ہے، جو مختلف دماغی اور جسمانی بیماریاں پیدا کرتی ہیں۔ جدید سائنسی تحقیق یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ انسانی نظام ہضم اور دماغی صحت کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اچھی خوراک اچھی ذہنی صحت کی ضامن ہے۔ دنیا کی مہنگی ترین گاڑی بھی صرف اس وقت اچھے سے کام کر سکتی ہے جب اسے اعلیٰ کوالٹی کا فیول فراہم کیا جائے۔ ناظرین، منہ کی بدبو کیسے دور کریں؟ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کچھ ذرات ہمارے دانتوں میں پھنس جاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو برش کرنے کے باوجود نہیں نکلتے۔ دانتوں میں رہنے کی وجہ سے یہ ذرات گل سڑ جاتے ہیں اور منہ سے ناگوار بدبو کا باعث بنتے ہیں۔ کئی کمپنیاں دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کی پیسٹ اور اس طرح کے دیگر اشیاء کی وجہ سے دانت صاف رہے گی، لیکن ان میں موجود کیمیکل کی وجہ سے دیگر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ آئیے آپ کو قدرتی طریقے سے بنائے گئے نسخے سے منہ سے بدبو ختم کرنے کا آسان طریقہ بتاتے ہیں۔ مسواک کرنا نہ بھولیں۔ کوشش کریں کہ اپنے دانتوں کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ ہر کھانے کے بعد دانتوں کو مسواک یا برش لازمی کریں تاکہ منہ میں کھانے کے ذرات باقی نہ رہیں اور بو سے نجات حاصل کی جائے۔ پھلوں کا استعمال، آپ کو چاہیے کہ چبانے والے پھل کھائیں، کہ اس طرح نہ صرف منہ کی ورزش ہوگی بلکہ دانت بھی صاف رہے گی۔ گاجر، سیب، امرود، ناشپاتی وغیرہ کا استعمال کریں۔ زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال۔ اگر آپ کا منہ خشک ہو جائے تو پھر منہ سے بو آتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ رات کو اور خاص کر صبح کے وقت پانی کا وافر استعمال کریں۔ کافی اور چائے کا کم استعمال۔ کافی اور چائے کے استعمال سے نہ صرف دانت خراب ہوتے ہیں بلکہ اس سے منہ سے بو بھی آتی ہے۔ دوائیوں کا استعمال۔ بعض ادویات ایسی ہوتی ہیں جن کے استعمال سے منہ سے بو آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو کبھی ادویات استعمال کرنے کی وجہ سے ایسا ہو تو پریشان مت ہو، دوائیوں کے ختم ہونے کا انتظار کریں اور ساتھ ہی دودھ اور دہی کا استعمال کریں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین، مسئلے مسائل ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں۔ کچھ لوگ سٹریس لے جاتے ہیں، کچھ لوگ مقابلہ کرتے ہیں، اور وہ ٹائم بھی ان سے خوشی گزر جاتا ہے۔ زندگی میں ناکامیاں آنا معمول کی بات ہے، مگر اصل ہار وہ ہے جب انسان کوشش کرنا چھوڑ دے۔ کوشش کرنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا، بس وقت اور حالات کا امتحان تھوڑا ساتھ ہوتا ہے۔ اگر بار بار کامیابی نہ ملے تو یقین کریں ایک نہ ایک دن ضرور راستہ کھل جائے گا۔ اللہ اس دل کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا جو جائز مقصد کے لیے محنت کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گندے دانتوں سے پیدا ہونے والے بیکٹیریا خون کی باریک نالیوں تک پہنچ سکتے ہیں، جہاں یہ شریانوں کی تنگی کا باعث بنتے ہیں۔ مسلسل منہ کی ناقص صفائی جسم میں دائمی سوزش بڑھا دیتی ہے، اور یہی عمل دل کی بیماریوں کے بڑے اسباب میں سے ہے۔
وہ شخص جو مقصد کے ساتھ چلتا ہے اسے ہجوم کی تالیاں درکار نہیں ہوتی، کیونکہ اسے پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ ایسا انسان نہ شور سے بہکتا ہے اور نہ خاموشی سے گھبراتا ہے۔ اس کی نگاہیں اس کا کتب نما ہے اور اس کا حوصلہ اس کی طاقت۔ وہ جانتا ہے کہ اصل صبر تعریف کے شور کا محتاج نہیں، بلکہ اس منزل تک پہنچنے کا ہے جس کا خواب صرف اس نے دیکھا ہے۔ ناظرین، ایک تحقیقی مطالعے میں بتایا گیا کہ بلیک چیک کا استعمال عمر رسیدہ افراد میں ذہنی اور حرکاتی مسائل کے خطرے کو نمایاں طور پر کم کرتا ہے۔ چائے، سیب اور ڈارک چاکلیٹ کا استعمال زندگی کو بہتر بنانے اور سنگین بیماریوں مثلا دل کی بیماری، ٹائپ 2 شوگر، کینسر، اعصابی امراض کے خطرے کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ ناظرین، وٹامن ڈی کی کمی خشک اور بے جان جلد کا باعث بنتی ہے، جبکہ وٹامن اے اور وٹامن ای نمی برقرار رکھنے اور بحالی میں مدد کرتے ہیں۔ اگر خوراک میں انہیں غذائی اجزاء کی کمی ہو تو کوئی بھی موئسچرائز ان کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ اومیگا 3 فیٹی ایسی صحت مند چکنائیاں ہیں جو امراض قلب، ڈیمنشیا اور کئی دائمی امراض کے خطرے میں کمی لانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اومیگا 3 آنکھوں میں خون کے بہاؤ کو بہتر بنا کر آنکھوں کی صحت مند نشوونما میں مدد دیتا ہے، جس سے قریب کی نظر بہتر رہتی ہے۔ اگر بچوں کو وقت پر پیشاب کرنا سکھایا جائے تو انہیں ڈائپر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ڈائپر نہ پہننا بچوں کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ انہیں فنگل انفیکشن اور پیشاب کی نالی کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ڈائپر پر خرچ ہونے والی رقم کی بھی بچت ہوتی ہے۔ ناظرین، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وقت کا ضیاع موت سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ وقت کا ضیاع تمہیں اللہ اور آخرت سے کاٹ دیتا ہے، جبکہ موت تمہیں صرف دنیا اور دنیا والوں سے کاٹتی ہے۔ صبر اور حوصلہ انسان کا اصلی زیور ہے۔ زندگی میں مشکلات، ناکامیاں اور پریشانیاں سب کے حصے میں آتی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ صبر اور حوصلے سے ایک نئی شروعات کرتے ہیں۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور مشکل وقت میں اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہیں، ان کی ذہنی صحت زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور وہ زیادہ کامیاب ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یہ کتنا حسین پیغام ہے کہ جب آپ صبر کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ ناظرین، تارا میرا کے تیل کی جلد پر اثرات۔ اس کے جلد پر بہت بہتر اثرات ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہترین اینٹی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ اس کی بہترین اینٹی فنگل خصوصیات کے سبب یہ جلد پر کسی بھی قسم کے فنگل انفیکشن سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایسے وٹامن بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ جلد کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ یہ جلد پر لگنے کی صورت میں بعض افراد میں جلن کا باعث ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ مساج کے لیے بہترین ہوتا ہے اور اس سے جلد پر ہونے والے بڑھتی عمر کے اثرات کو کم کرتا ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ذیابیطس کی مریضوں کی جلد پر خارش یا فنگل انفیکشن ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسے مریض اگر تارا میرا کے تیل کو جلد پر باقاعدگی سے لگائے تو اس انفیکشن کے امکانات میں واضح کمی واقع ہوتی ہے اور اس کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ آپ کی ہار تب ہی ہوتی ہے جب آپ ہار مان لیتے ہیں، ورنہ کسی مشکل تکلیف، درد میں اتنا دم نہیں کہ آپ کو ہرا سکے۔ جب بے بسی کا احساس بڑھ جائے تو یہ یاد دہانی کافی ہے کہ خدا کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ مروزی رحم اللہ کہتے ہیں، ایک روز میں امام احمد بن حنبل رحم اللہ کے پاس آئے اور پوچھا، آج آپ کی صبح کس حال میں ہوئی؟ فرمایا، اس کی صبح کا کیا پوچھتے ہو کہ جس کا رب اس سے فرائض کی ادائیگی کا مطالبہ کرے اور اس کا نبی اس سے سنتوں کی تعمیل کا تقاضا کرے اور فرشتے اس سے اعمال کی اصلاح و درستگی چاہیں اور شیطان اس سے بدکاری کی فرمائش کرے اور ملک الموت اس سے اس کی جان نکالنے کا طلبکار ہو اور اس کے اہل و عیال اس سے روٹی کپڑے کی مانگ کرے۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔